मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 102-103। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, हक्का तुकातिही जैसा कि उससे डरने का हक है, वला और ना, तमूतुन्ना तुम मरना, इल्ला मगर, मुस्लिमून तुम हालत इस्लाम में हो, मुसलमान हो, वाअतसिमू और थामे रखो, मजबूती से पकड़ लो, बिहब्लिल्लाही अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सब के सब, वला तफर्रकू और फ़िरका फ़िरका ना हो जाओ, वज़्कुरू और याद करो, नेअमतल्लाही अल्लाह की नेमत को, अलैकुम तुम पर, इज़ जब, तुम थे, आदाअन दुश्मन, फ़अल्लफ़ा पस मोहब्बत डाल दी, पस उल्फत डाल दी, बैना दरमियान, कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के, फ़अस्बहतुम पस तुम हो गए, फिर तुम हो गए, बिनिअमतिही उसकी नेमत से, उसके एहसान से, इख़वाना भाई भाई। वकुंतुम और तुम थे, अला पर, शफ़ा हुफ़रतिन किनारे पर गड़े के, मिनन नारी आग के, फ़अन्क़ज़कुम पस बचा लिया तुम्हें, मिनहा उससे, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु वाज़े करता है, बयान करता है, अल्लाहु अल्लाह, आयातिही अपनी आयतें, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम, शायद कि तुम, तहतदून राह हदायत पा लो, सीधा रास्ता पा लो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आयत में हमने पिछली आयत में पढ़ा था औस और खिज़रज के बारे में कि दो गिरोह थे जो मदीना में रहते थे और आपस में लड़ते रहते थे, कई सौ साल तक उनकी जंगें जारी रहती थी। तो फिर यहूदियों ने उनमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की और वो इस्लाम लाने के बाद दोबारा एक दूसरे के दुश्मन बनने का सोचने लगे और लड़ाई आपस में करने का सोचने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उन्हें फिर मना फरमाया कि तुम तो मुसलमान हो चुके हो और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तुम ये क्या करने जा रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। उससे डरने का हक तो कोई भी नहीं पूरा कर सकता, लेकिन अपनी सी कोशिश तो सब कर सकते हैं ना। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम बड़े परेशान हो गए, कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, हम कैसे हक अदा कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए परेशानी की हालत में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद परेशान हो जाते थे ये वाली आयत पढ़ के। तो फिर उसके बाद सूरह तग़ाबुन में जो आयत नाजिल हुई कि तुम अल्लाह से डरो जितना कि तुम्हारी इस्तिताअत है, जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो। फिर ज़रा तसल्ली हुई सहाबा कराम को, और सब ज़ाहिर कोशिश तो सब कर रहे थे अल्लाह से डरने की, अल्लाह के अहकामात को मानने की। और औस और खिज़रत जो थे वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल से ईमान लाए थे। उन्होंने अंसार मदीना बनकर महाजरीन की बड़ी मदद की थी औस और खिज़रत ने। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम आखिर दम तक इस्लाम पे कायम रहो। ऐसा ना हो कि इस्लाम कबूल कर लिया, थोड़े अरसे बाद किसी की बातों में आके तो वो बीच में शक पैदा हो गया, उसे छोड़ने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिस हाल में रहोगे उसी हाल में मरोगे,
اور اسی حال میں آخرت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مرو تو حالت اسلام میں مرنا، فرما برداری کی حالت میں مرنا، اور مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا۔ اب مسلمان اور اسلام اور ایمان کے بھی دو معنی ہیں، ایک حقیقی مسلم ہوتا ہے، ایک قانونی مسلم ہوتا ہے۔ تو قانونی مسلم تو سبھی ہوتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ تو مسلمان ہو گیا۔ لیکن اسلام کے تقاضے پورے کرنے والے سارے لوگ نہیں ہوتے، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنے والے سارے لوگ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے قانونی مسلم اور حقیقی مسلم میں بڑا فرق ہے۔ حقیقی مسلم بننا پڑتا ہے، قانونی مسلم تو بن جاتے ہیں دیکھا دیکھی یا پیدائشی، لیکن حقیقی مسلم بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سب کا ایمان ہے، اس پر سب مسلمان ہیں۔ لیکن تب پورا ہوتا ہے ایمان جب ہم یہ بھی کہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ دل کا ایمان بھی ہونا چاہیے، صرف زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے کردار کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو مسلمان بنانا پڑتا ہے، صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو مسلمان ہو اس حال میں مرنا جب کہ تم مسلمان ہو، اس کا مطلب قانونی مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے حقیقی مسلمان، جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کریں۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کرتے ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہیں، جو صحابہ کرام کے راستے پہ چلتے ہیں، اور جو ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو جہاد سے بھی افضل ہے، جو ہر عمل سے افضل ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے جو ہر عمل سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی۔ تو یہاں پہ حقیقی مسلم مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک اس زمانے میں اتر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور صحابہ کرام لے رہے تھے اللہ کے احکامات اور ان کو آپس میں بانٹ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، عمل کر رہے تھے ان پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب مل کر، یعنی جمیعاً کے دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک تو قرآن کی طرف اشارہ ہے، دوسرے مسلمانوں کی طرف۔ سب مسلمان مل کر مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن پاک کو، اور دوسرے یہ کہ پورے کے پورے قرآن پاک کو اپنے پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں سے اپنی مرضی کی آیتیں لے لو اور ان پہ عمل کرو اور باقی کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ کہ پورے قرآن پہ عمل کرو، پورا قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ صحابہ کرام تو جب تک ایک آیت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا نہیں شروع کر دیتے تھے تب تک اگلی تک نہیں پہنچتے تھے، اور ہم لوگ بس پڑھ لیتے ہیں، سوچنا، اس پہ عمل کرنا بڑی دور کی باتیں رہ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پڑھنے کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ اس آیت میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں اور کس سے مخاطب ہیں، کیا فرما رہے ہیں اور کس سے فرما رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر یہ آیت ہمارے بارے میں ہے تو کیا ہم نے اس پر عمل کر لیا ہے، اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں ابھی تک کیا، اب کرنا ہے ہمیں جب ہماری نظر سے آیت گزر گئی۔ تو ہر آیت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کس کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں اس میں حکم، ہم نے وہ حکم پورا کر لیا ہے یا نہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے، ہمارے سوچنے کا کام ہے یہ۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے،
آپ کو پتہ ہے عربوں میں قبیلوں میں کتنی لڑائیاں رہتی تھیں. وہ مولانا حالی کہتے ہیں نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو ذرا ذرا سی بات پر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور دشمن بنے ہوتے تھے ایک دوسرے کے. کئی 100 سال تک لڑائیاں چلتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو. یعنی اسلام لانے کے بعد پھر جب سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. مثال یہاں پھر اوس و خزرج کی ہی آتی ہے کہ وہ کٹر دشمن تھے، لیکن پھر اسلام جب لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہوئی، تو انہوں نے لڑائی جھگڑے ترک کر دیے اور بھائیوں کی طرح رہنے لگ گئے، بلکہ مہاجرین کو بھی اپنے بھائی بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا احسان تھا، میری نعمت تھی تم پر کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی. خود سے تو نہیں نا انسان کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتا، اللہ ہی جس کے دل میں چاہتا ہے محبت پیدا کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے. تو محبت پیدا کرنا اللہ کا ہی کام ہے، کوئی کسی کے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتا. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین بھر سونا بھی، اگر تم پوری دنیا کی دولت بھی دے دو تو کسی کے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور تمہارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کی. دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس کی نعمت سے، اس کے احسان سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. آگ کا گڑھا ہے، اس کے کنارے پر تھے، مطلب گرا ہی چاہتے تھے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اب یہ صرف اوس اور خزرج ہی نہیں آگ کے گڑھے کے کنارے پہ آ رہے تھے، بلکہ پورا عرب، پوری نوع انسانی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھی. جب دین آیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اس وقت انسانیت اخلاق کی اتھاہ گہرائیوں میں اور اخلاقی تنزل میں گر چکی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے ساری انسانیت، اور اوس اور خزرج بھی، کیونکہ وہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ لڑنے لگ گئے تھے نا اوس اور خزرج. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ پاک نے آیتیں بھیجی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اور پھر اللہ پاک نے ہی عقل دی ظاہر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. بلکہ تمام نوع انسانی کو، تمام نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. اب یہ ہمارا کام ہے، اما شاکرم و اما کفورا، ہم چاہیں تو شکر کریں، چاہے تو کفر کریں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دین دے دیا، ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، قرآن دے دیا، سارے انتظامات کر دیے ہمیں جہنم سے نکالنے کے. اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں. ہم اللہ رسول کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ہم خود کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھتے ہیں، ایسی موت کے لیے کہ جو حالت اسلام میں ہو، حقیقی اسلام میں ہو، قانونی اسلام نہیں، حقیقی اسلام، جس میں انسان ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں رہتا ہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں دکھاتا ہے تاکہ ہم ہدایت پا سکیں، اللہ کے دین کو پا سکیں، صراط مستقیم کو پا سکیں. اللہ پاک سب کو ہدایت دے، تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.